Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, our new lecture in engineering geology is about erosion. So let's start. Erosion is basically the process where the weather, rocks and particles of soil or sediments are moved from one place to another or to a new location. The process is called erosion. यानी जब वेदरिंग की वजह से बड़े बड़े रॉक्स जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, वेदरिंग एक्शन की वजह से बड़े बड़े रॉक्स पीसेस में कन्वर्ट हो जाए और फिर ये पीसेस मूव करे एक जगह से दूसरी जगह पर या न्यू लोकेशन को ये मूव करे, तो इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं. और ये प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर, विंड, वाटर, एयर की वजह से ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन. After the rocks are broken down from weathering, erosion carries that sediments and deposit it in a new location. erosion जो है ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है जो रॉक साइकिल में occur करता है टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से बने हुए होते हैं. चूँकि वेदरिंग की वजह से रॉक जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्स में. फिर यही सेडिमेंट्स एरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र एरोजन के बाद ये पीसेस सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं. उनकी डिपोजिशन हो जाती है, फिर कंपैक्शन होती है, तो फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं. ये पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह एरोजन टेक प्लेस. एरोजन बेसिकली उर्दू में हम कटाव को भी कहते हैं. अच्छा, एजेंट्स ऑफ एरोजन है हमारे पास. विंड है, ग्लेशियर है, रनिंग वाटर है, वेव्स है, ग्रेविटी है. ये एजेंट्स ऑफ एरोजन है. लेट्स स्टार्ट एजेंट्स ऑफ एरोजन में. नंबर 1 है विंड. विंड इज़ द मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन, स्पेशली इन बीचेस, डेजर्ट्स, ड्राई रीजन में स्पेशली विंड एजेंट ऑफ एरोजन में विंड जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है. Wind erosion mostly occur when the soil is mainly sandy and when there is poor or no vegetation. यानी उस लैंड पे विंड ज़्यादातर असर करता है जिस लैंड पर वेजिटेशन ना हो और वो जगह सैंडी हो. Loose material on the grounds in these areas are easily picked up by wind and can land anywhere. जो लूज़ मटेरियल होते हैं, सेल्ट हो गया, सैंड हो गया, वो विंड की वजह से बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं. This is eroded by wind in two ways, deflation and abrasion. विंड की इरोजन की वजह से हमारे पास टू प्रोसेस होती है. एक को हम डिफ्लेशन कहते हैं, दूसरे को हम एब्रेशन कहते हैं. डिफ्लेशन इज़ द प्रोसेस व्हेन लूज सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज़ मूव बाय विंड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. यानी जब हमारे पास सिल्ट वगैरह, लूज सैंड वगैरह इस तरह पड़ा हो और वो विंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करे, तो मिसाल एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन. फिर नंबर 2 है एब्रेशन. एब्रेशन का मतलब है रगड़ना. व्हेन लार्जर पीसेस ऑफ सेडिमेंट्स मूव बाय विंड एंड स्ट्राइक द रॉक और ग्राउंड काजिंग वीकर द सरफेस एंड हेंस इरोजन ओकर. यानी एब्रेशन की वजह से लार्जर पीसेस ऑफ सेडिमेंट्स, हवा में सेडिमेंट्स के बड़े बड़े पीसेस और डस्ट और सॉइल पार्टिकल मूव बाय विंड की वजह से मूवमेंट करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं या ज़मीन के साथ टकराते हैं. तो उनकी वजह से, इन्हें रगड़ने की वजह से वो पीसेस जो है या ज़मीन के ऊपर जो रॉक के पीसेस होते हैं या ज़मीन ख़ुद ही उन रगड़ने की वजह से कमज़ोर हो जाती है. उसकी वजह से एरोजन बआसानी हो जाती है. पीसेस जो है हवा में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर जाते हैं. इसको हम एरोजन कहते हैं बाय प्रोसेस ऑफ एब्रेशन. अच्छा, when wind changes its direction or loses its strength, material deposited. यानी जब विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे और स्ट्रेंथ लूज़ करे, यानी उसकी शिद्दत में कमी आ जाए,
تو مٹیریل جو ہے وہ اسی جگہ پر ڈپازٹ ہو جاتی ہے. سینڈ ڈونس فارمیشن آف سینڈ ڈون ٹیک پلیس, یعنی لارج ہلز آف سینڈ ڈپازٹ بائی ونڈ فارمس. اچھا, یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ونڈ کی وجہ سے ایروجن ٹیک پلیس. اچھا, پھر ہے ریننگ واٹر. Running water is the major cause of erosion and has the biggest effect on our earth than any other agent of erosion. Running water جو ہے یہ ایک major cause of erosion ہے. Running water میں ہمارے پاس ہے rain, rivers, runoff basically water that flows over the surface of earth. واٹر جو ہے وہ سرفیس کے اوپر جب فلو کرے تو اسے ہم رن آف کہتے ہیں. رن آف جو ہے وہ بارش کے بعد بارش جب ہو جاتی ہے تو آپ اکثر دیکھیں کہ زمین پر پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے, اسے ہم رن آف کہتے ہیں. تو رننگ واٹر میں رین واٹر آ جاتا ہے, ریور کا واٹر, اسٹیم واٹر اینڈ رن آف آر دی 3 types آف رننگ واٹر دیٹ پرفارم ایروجن. اچھا, رننگ واٹر کی وجہ سے ہمارے پاس 3 types آف ایروجن ہیں. نمبر فرسٹ ہے شیٹ ایروجن, پھر ہے گلی ایروجن, اور تھرڈ ہے اسٹریم بینک ایروجن. تو شیٹ ایروجن ہم اس ایروجن کو کہتے ہیں when top soil layer is removed by raindrop splash اور واٹر رن آف, یعنی جب بارش کے ڈراپس نیچے ٹاپ سوائل لیئر کے ساتھ ٹکرا جائے اور اس سے جب رن آف بن جائے تو اس رن آف کی وجہ سے ٹاپ سوائل لیئر جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس ایروجن کو ہم کہتے ہیں شیٹ ایروجن, کیونکہ یہ ایروجن جو ہے یہ رین ڈراپس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس میں ٹاپ سوائل کا جو شیٹ ہوتا ہے, ٹاپ سوائل لیئر یا شیٹ جو ہے وہ ریموو ہوتا ہے, اس کو ہم شیٹ ایروجن کہتے ہیں. پھر نمبر سیکنڈ ہے گلی ایروجن. گلی ایروجن ہم اس ایروجن کو کہتے ہیں جب دیر از اے لاٹ آف رین فال, جب رین فال بہت زیادہ ہو تو رین فال زیادہ ہونے کی وجہ سے رن آف بھی زیادہ ہوگا, اور رن آف زیادہ ہونے کی وجہ سے رن آف ول کیری پارٹیکلز آف کلے, سینڈ اینڈ گریول اور لینڈ ڈاؤن ہل تھرو دی واٹر. تو وہ رن آف اپنے ساتھ کلے, سینڈ, گریول بھی واٹر میں لے جاتا ہے. تو اس کو ہم گلی ایروجن کہتے ہیں. گلی ایروجن کی وجہ سے لارج ڈچز آر فارم, ڈچز وغیرہ, نالے وغیرہ اس طرح بن جاتے ہیں گلی ایروجن کی وجہ, کیونکہ گلی ایروجن جو ہے یہ جب رین فال زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایروجن تب ہوتا ہے. اچھا, پھر ہے کہ the rivers during floods splash their water against the bank at curves, water strike with great speed and cause erosion called stream bank erosion. جب فلڈ کی صورتحال ہوتی ہے تو کروس پر اسٹریم کا پانی جو ہے یا ریور کا پانی جو ہے اس کی سپیڈ کرو میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ان کروس کے ساتھ سٹرائک کرتے ہیں with great speed and cause erosion called stream bank erosion. یہ پکچر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسٹریم بینک ایروجن ٹیک پلیس, اور ایروجن کی وجہ سے یہ مٹیریل اپنے ساتھ لے جاتا ہے, this process is called erosion and stream bank erosion. اچھا, the amount of runoff is also affected by the amount of plant growth. Plant with little plant growth have greater erosion. Places with little plant growth have greater erosion since there are less root to hold. یہ بتایا گیا ہے کہ پلانٹ کی گروتھ کی وجہ سے ایروجن میں کمی آ سکتی ہے. وہ جگہ جہاں پر پلانٹ کم ہو وہاں پر ایروجن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ پلانٹ کے جو روٹس ہیں وہ سائل کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, ہولڈ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ایروجن کم ہوتی ہے. اچھا, یہ دکھایا گیا ہے کہ ریور اور اسٹریمز اینڈ رن آف کی وجہ سے کس طرح ایروجن ہوتی ہے, پکچر میں دکھایا گیا ہے. اچھا, پھر ہے ورک آف گلیشیئر. نمبر 3 ہے گلیشیئر. گلیشیئر are basically rivers of ice which move over the ground under the influence of gravity. The glacier move at the rate of few meters per day. گلیشیئر جو ہے یہ ریورز آف آئس اس کو ہم کہتے ہیں, اینڈ سنو, آئس اور سنو دیٹ مووز انڈر اور دی گراؤنڈ, یہ گراؤنڈ پہ موومنٹ کرتے ہیں انڈر انفلوئنس آف گریویٹی, یعنی اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ موومنٹ کرتے ہیں انڈر انفلوئنس آف گریویٹی, اور یہ پر ڈے فیو میٹر یہ موومنٹ کرتے ہیں, تقریباً 1 to 2 میٹر پر ڈے یہ موومنٹ کرتے ہیں. دا گلیشیئر, اچھا, ڈیو ٹو دا موومنٹ آف گلیشیئر اینی تھنگ ان اٹس پاتھ از ٹیکن ود اٹ, یعنی گلیشیئر کے موومنٹ کی وجہ سے اس کے سامنے جو چیز بھی آ جائے, یعنی راک آ جائے, سیڈیمنٹس, وہ اپنے ساتھ یہ لے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک.
راکس بولڈرز اینی تھنگ ایلس ان اٹس پارٹس، یہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کو ہم گلیشیئر ڈیبرس کہتے ہیں. ایز دی گلیشیئر مووز ود دس لوڈ آف ڈیبرس دا سرفیس آف لینڈ آلسو ایروڈ. تو اس مومنٹ کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ بولڈرز وغیرہ، راکس، سیڈیمنٹس اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اس کو ہم گلیشیئر ڈیبرس کہتے ہیں اور اس ڈیبرس کی وجہ سے اس کا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو ہے زمین کی سرفیس کو اپنے ساتھ ایروڈ کر دیتا ہے، یعنی ایروڈ فرام اٹس موو فرام اٹس اوریجنل پوزیشن. زمین کی جو ٹاپ سرفیس ہے وہ اپنے ساتھ ایروڈ کر دیتا ہے، ایک ٹاپ سرفیس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے. بیکاز ود دی باڈی آف گلیشیئر دا راک ماس ایڈہیئر اینڈ پالشز ڈاؤن دا گراؤنڈ. ایڈہیئر کا مطلب ہے چپکا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے گلیشیئر کھادام سے اگر آپ آگے جائیں، مٹلتان سے اوپر ایک گلیشیئر ہے، تو اس گلیشیئر کو آپ دیکھیں تو اس میں برف میں بھی جو ہے بڑے بڑے بولڈرز اور سیڈیمنٹس، سوائل تک وہ اس کے ساتھ مکس ہوا ہوتا ہے. یہ مکسنگ جو ہے یہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے. جو سرفیس کی ٹاپ لیئر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتی ہے اور وہ ایروجن جو ہے وہ اوپر ہلز ماؤنٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے. یہ گلیشیئر ایروجن ڈیو ٹو گلیشیئر کی پکچر ہے کہ کس طرح ایروجن ٹیک پلیس ڈیو ٹو گلیشیئر. اچھا، پھر ہے ہاؤ ٹو کنٹرول ایروجن. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ پلانٹ مور ٹریز. دا روٹس آف ٹریز انٹیکٹ دی سوائل لیئرس اینڈ ٹریز آلسو ریڈیوس دا اسپیڈ آف ونڈ، آلسو کالڈ ونڈ بریکرس. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹس ٹریز کو اگائے، کیونکہ ویجیٹیشن کرے، سبزیاں اگائے، کیونکہ جو پلانٹس کی وجہ سے یا ویجیٹیشن کی وجہ سے ان کے جو روٹس ہوتے ہیں، یہ پکچر میں دیکھیں، یہ روٹس جو ہے یہ سوائل کی لیئر کو اپنے ساتھ ہولڈ کیا ہوتا ہے. تو سوائل کا جو لیئر ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر ہوا کی وجہ سے ایروجن اتنی آسانی سے، یا پھر رین کی وجہ سے ایروجن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، کیونکہ روٹس کی وجہ سے لیئر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ٹریز جو ہے وہ ونڈ بریکرز کا کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اکثر ٹریز جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے فلڈز کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور ونڈ سپیڈ بھی وہ کم کرتے ہیں. تو ٹریز کو ہم ونڈ بریکرز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ونڈ بریکر کا کام کرتے ہیں. ٹریز کی وجہ سے ونڈ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. آلسو گرو ویجیٹیشن ان لینڈ ونڈ بلون اوور دی ٹاپ سوائل ویئر نو ویجیٹیشن. یعنی وہ جگہ جہاں پر ویجیٹیشن نہ ہو تو ٹاپ لیئر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ونڈ اپنے ساتھ، ہوا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ان دی ایبسنس آف ویجیٹیشن ایروجن بائی واٹر آلسو اوکر. ویجیٹیشن جب نہ ہو ایک زمین پر تو وہاں پر بارش کا پانی بھی اپنے ساتھ ٹاپ لیئر آف سائل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، تو ایروجن ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ ہے کہ ڈو ناٹ لیفٹ دی لینڈ انکلٹیویٹڈ آفٹر کٹنگ کراپ. اکثر زمیندار جو ہوتے ہیں وہ ایک فصل لے لیتے ہیں، پھر فصل لینے کے بعد زمین کو بنجر چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر جب بارش ہو جاتی ہے یا پھر فلڈز آ جاتے ہیں تو اس بنجر زمین کی ٹاپ لیئر جو ہے وہ فلڈز اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یا زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو رن آف بھی زیادہ ہوتا ہے، رن آف اپنے ساتھ وہ ٹاپ لیئر لے جاتے ہیں، تو پھر ایروجن ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کو جو ہے بنجر نہ چھوڑیں. اسکیویشن آف ڈچز فار ڈائیورٹنگ دی ایکسیس رن آف واٹر فرام دی فیلڈ. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈچز بنائیں ٹو ڈائیورٹ دی ایکسیس رن آف واٹر. زمین کے ارد گرد جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نالے بنائیں، گڑھے بنائیں، تاکہ ایکسیس رن آف جو ہے وہ اس میں آسانی کے ساتھ ڈائیورٹ ہو، یعنی ڈرینیج سسٹم ہمارا بہتر ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ ہے کہ ٹرن ہل سائڈ انٹو ٹیریسز اور ان ہلی ایریاز وی شوڈ فالو دی میتھڈ آف اسٹرپ کراپنگ ٹو ریز دی کراپس. ان اسٹرپ کراپنگ وی میک اسٹرپ اور اسٹیپس آن دی سلوپ آف دی ہل. ہمیں چاہیے کہ ہلی ایریاز میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹرپ اور اسٹیپ فارمنگ جو ہے
وہ میتھڈ اپلائی کرے. اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ اسے ہم اسٹرپ فارمنگ اور اسٹیپ فارمنگ بھی کہتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیپ سلوپ ہو تو جب اوپر مثال کے طور پر بارش ہو جائے تو رن آف کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کیونکہ اگر زمیندار نے ہلز کے اوپر فصل اگائی ہوتی ہے تو رن آف کی اسپیڈ کی وجہ سے وہ فصل بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ سلوپ جو ہے وہ بہت سٹیپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک پہاڑ ہے، یہاں پر زمیندار نے اپنے لیے فصل اگایا اور یہاں پر بارش ہو جائے تو رن آف کی اسپیڈ کی وجہ سے یہ فصل اپنے ساتھ لے جائے گا، نیچے چلا جائے گا. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹیپ فارمنگ کو ایڈاپٹ کریں، اسٹیپس میں جو ہے اپنی فصل اگائے. کیونکہ اگر پھر یہاں پر بارش ہو بھی جائے اور رن آف کی اسپیڈ بھی زیادہ ہو تو مثال یہاں پر زمیندار نے فصل اگائی ہے، یہاں پر اگائی ہے. آپ نے دیکھے ہوں کہ ہلی ایریاز میں ہمارے پاکستان میں سوات وغیرہ میں بھی انہی طرح اسٹیپ فارمنگ موجود ہے. یہاں پر رن آف زیادہ بھی ہو لیکن اس کی اسپیڈ کم ہوگی، کیونکہ ان اسٹیپس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پانی نیچے آئے گا. تو نقصان تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹرپ اور اسٹیپ کراپنگ کو ہم ایڈاپٹ کریں. پھر نیکسٹ ہے کہ دا سائل آف لینڈ کین بی پریونٹیڈ بائی میکنگ سائل باؤنڈریز اراؤنڈ اے فارم فیلڈ. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لینڈ کے ارد گرد اس طرح سوائل کی باؤنڈریز بنائیں جس طرح اس کسان نے بنائے ہیں، اس کی وجہ سے اس زمین کا سوائل جو ہے وہ محفوظ رہے گا. کیونکہ جب اس دوران بارش ہو جائے یا پھر یہ زمیندار ایکسیس اریگیشن کر دے، یعنی حد سے زیادہ آبپاشی کر دے، اس فصل کو پانی بھی دے دے، تو ان باؤنڈریز کی وجہ سے اس زمین کا سائل جو ہے وہ محفوظ رہے گا، باہر ارد گرد نہیں جائے گا. کیوں اس کے ارد گرد اس طرح باؤنڈریز لگی ہوئی ہیں. یہ میتھڈ جو ہے موسٹلی ہمارے علاقوں میں ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. فصل کے ارد گرد اس طرح سوائل کی باؤنڈریز بنائی جاتی ہے تاکہ زمین کا پانی یا زمین کا جو ہے سوائل وہ محفوظ رہے. پھر نیکسٹ ہے کہ اوور گریزنگ بائی اینیمل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ایز اٹ میکس دی فیلڈ بیرن. یعنی جانور جو ہے ہمیں جانوروں کو بھی زمین پر حد سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ زمین کا گھاس وغیرہ حد سے زیادہ کھا جاتے ہیں اور زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں. پھر بنجر زمین جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ونڈ بھی اس سائل کو آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے اور رین واٹر بھی زمین کا بنجر زمین کے سائل کو آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے اور ایروجن آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اینیملز کو نہ چھوڑا کریں. پھر نیکسٹ ہے کہ سم ٹائم اسمال اور ٹیمپرری ڈیمز اور ویئرز وغیرہ ریزروائرز وغیرہ میں بھی کنسٹرکٹیڈ آؤٹ آف ویریس مٹیریل لائک اسٹون، ٹمبر، کنکریٹ ٹو کنٹرول اور ریڈیوس دی اسپیڈ آف واٹر فلو. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ڈیمز وغیرہ یا ویئر وغیرہ بنائیں، ایک بیریئر ٹائپ کی بیریئر وال وغیرہ بنائیں تاکہ وہ واٹر فلو کا جو اسپیڈ ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرے. تو اس کی وجہ سے بھی ایروجن کم ہو جاتی ہے. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. تھینکس.